قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، جو تمہاری مقدر جگہ ہے آخرت میں، اللہ وہ راستہ دنیا میں تمہارے لیے آسان بنا دے. سمجھے آپ لوگ؟ جنتی ہے تو نیکیوں کا راستہ دنیا میں آسان بن جائے گا، جہنمی ہے تو برائیوں کا راستہ آسان بن جائے گا. اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے. کیا ہم کو میوزک، ڈانس، یہ تمام آوارہ پن، اپنا وقت برباد کر دینا قرآن حدیث سے دور رہ کر، یہ ہمارے لیے آج آسان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو نبیوں کے خواب کا 46واں حصہ ملا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی بھی چیز کو نبی 100% دیکھ رہے ہیں تو امتی اس چیز کو 46% دیکھے گا. تو میری بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی خواب آتے ہیں، ہم کچھ خواب میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کو یوں ہی مذاق میں نہیں لینا چاہیے. بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظم جلسہ رہوں گی. یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں. تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہیں سنائیں گی. محترمہ امت الاحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے مکمل سورہ لیل سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अब मैं दावत देती हूँ अमतुल मुहैमीन को कि वो आए और अपनी तकरीर दे। अमतुल मुहैमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह अब मैं आप सबके सामने सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 सुनाऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा, यकीनन हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इस कुरान हिफाजत करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह अब मैं दावत देती हूँ मरियम को कि वो आए और अपनी तकरीर दे। मरियम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस नशिस्त की नाज़िमा मोहतरम सामाईन, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अब मैं आप सबको सूरह अस्र सूरह नंबर 103 सुनाऊंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अब मैं दावत देती हूँ अमतुल्लाह को कि वो आए और अपनी तकरीर दे। अमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की नशिस्त की नाज़िम जलसा का सामियात में मौजूद में तमाम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप सब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हो। इंशाअल्लाह आज मैं आप सबको सूरह हशर सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 21 सुनाऊंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। तर्जुमा, अगर हम इस कुरान को किसी मजबूत पहाड़ पर नाजिल करते तो ये मजबूत पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा होकर फट जाता। इंशाअल्लाह आज मैं आप सबको हदीस सुनाऊंगी। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं IREF के शोबे ख़वातीन के जानिब से तहे दिल से इस्तक़बाल करते हुए IREF का बुनियादी तारुफ देना चाहती हूँ। IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन एक इस्लामी दावती इदारा है जिसके बानी और सदर जनाब इमरान हैं। IREF
اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ ماشاءاللہ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جب جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز آپ لوگ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے تقریر کے بعد ان سے سوال و جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس قرآن کا عنوان ہے رات کی قسم۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے اس درس قرآن کا موضوع ہے، اس کا عنوان ہے رات کی قسم۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کو ہماری ہدایت کا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے، آمین۔ اس درس قرآن میں اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اگر رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ اگر آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جو درس قرآن کا عنوان ہے رات کی قسم، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے قرآن کا جس میں جملہ 21 آیتیں ہیں، 21 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی قسم اور دیگر چیزوں کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم نیکی کا ذکر کیا ہے، اور اس نیکی کے بارے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس نیکی کی طرف توجہ نہیں دیتے یا صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 قرآن مجید کا، سورہ نمبر 92۔
تو آئیے انشاءاللہ اس سورے پر ہم غور و فکر تدبر کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہم دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جائے، آمین۔ اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروعات اس سورے کی اس طرح کی ہے، اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ چھا جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے پہلی 3 آیتیں، 21 آیات میں سے پہلی 3 آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان 3 آیتوں میں آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 قسمیں کھا رہے ہیں، جس میں پہلی رات کی قسم ہے، دوسرے دن کی قسم ہے، تیسرے اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ اب رات کی ہم بات کریں، دن کی ہم بات کریں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، جس کے بغیر ہمارا ایک معنوں میں وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا ہماری زندگی میں اس کو رکھا ہے۔ آپ سورہ نبا سے دیکھتے ہوئے آئیں گے، یعنی پارہ اما کا جو پہلا سورہ ہے سورہ نبا، اس سورے سے اب تک آپ غور کیجئے میری بہنوں، اللہ بڑی بڑی اللہ کی جو مخلوقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ان سب کا ذکر اللہ کرتے ہیں، اور یہ جو رات اور دن جس کا آنا جانا سورج چاند کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اس کی بھی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھاتے ہیں۔ رات کی قسم اللہ نے کھائی۔ اب جانتے ہیں رات کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 23 میں کہا ہے، اس آیت کا مفہوم ہے رات اور دن دونوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے جو نشانیاں بھیجی ہیں، ان میں سے رات اور دن بھی نشانیاں ہیں، تاکہ انسان، وجہ بتائی گئی، تاکہ انسان رات کو سوئے اور دن میں اللہ کے رزق کی جد و جہد کر لے، اللہ کے فضل و کرم کے لیے کر لے۔ تو یہ آیت میں نے آپ سب کو کیوں سنائی؟ کیونکہ ہمارے یہاں رات اور دن کا ماحول کچھ اس طرح ہے جو اسلامی ماحول سے بالکل اپوزٹ ہے، اس کی ضد پر ہے۔ ہمارے یہاں رات کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ 9-10 بجے سونے کا زمانہ چلے گیا، 9-10 بجے کوئی نہیں سوتا، کیونکہ اب دن بھر محنت کرتے ہیں ہم، اسکول کی پڑھائی ہے، کالج کی پڑھائی ہے، ہماری بہنوں کو جو ایز اے ہوم میکر گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، ہر قسم سے ہم اتنی محنت جو دن میں کر رہے ہیں، رات کو کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، کچھ 1-2 موویز دیکھ لیں، ایک مووی دیکھ لیں، ایک پکچر دیکھ لیں، کچھ ناچ گانا دیکھ لیں، کچھ انڈین آئیڈل ٹائپ کے ایسے شوز دیکھ لیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں دیکھتے ہوئے، اپنے بچوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے رات کا ایک قسم کا ماحول بن چکا ہے۔ آپ نہیں کرتے، آپ کے گھر سے بازو، آپ کے بازو گھر سے آپ کو یہ برابر آوازیں آپ کو آ جائیں گی۔ رات کو ہمارے یہاں 1-2 بجے تک اگر ہم سو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے جگنے کی؟ دیکھیے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ماحول اپنے لیے پیدا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ضمن میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے کراہیت کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے سے۔ کرۃ النومی، رات کو یعنی عشاء کی جو نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز ایک بار جب پڑھ لیتے تو عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے، مکروہ، کراہیت مکروہ سے ہی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں اصل دن تو شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد، ہمارا ماحول جس طرح سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث بتانے کا مطلب یہ تھا، ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، ان میں سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں یہ جو عام بات چیت ہو رہی ہے، اٹھتے بیٹھتے اتنا زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا، 5 باتیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ یہ 5 چیزیں انسان ایسی کرتا ہے جس سے اس کا دل کرپٹ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔
ان میں سے ایک انہوں نے بتائی لوگوں کا زیادہ گھلنا ملنا. رشتہ داروں کی اہمیت اسلام میں ہے, دوست اڑوس پڑوس کی اہمیت اسلام میں ہے, فیملی لائف کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر محفلیں رات میں ہو رہی ہیں, دن میں آپ کو کوئی شادی کی دعوت نہیں آئے گی, آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت دن میں نہیں آئے گی, سب رات کا تصور ہے ہمارے یہاں. تمام دعوتیں, تمام گھر کی بیٹھکیں جہاں پر غیر محرم مرد و خواتین, ہمارے کزنس, ہمارے ریلیٹیوز سب ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام کی بات نہیں, کچھ قرآن کی بات نہیں, الٹا حجاب ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ مختصر میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جو رات کی قسم اللہ نے کھائی ہے, دن کی قسم اللہ نے کھائی ہے, آپ کا رات کا ایک ایک لمحہ, دن کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کتنا اللہ کے ذکر میں ہیں, کتنا اللہ کی نافرمانی میں ہیں. تو یہ مختصر میں رات اور دن کی جب بات آ گئی, جیسا دن چل رہا ہے اب رات آنے والی ہے, تو ہم ہماری رات کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, دن کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم کو بہت زیادہ توجہ رکھنا ہے انشاءاللہ. کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ تیسری آیت میں اللہ نے کیا قسم کھائی؟ وما خلق الذکر والانثی, قسم ہے اس رب کی, اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. چوتھی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, تم سب کی کوشش مختلف ہے. دیکھیے, آپ کی ایک الگ کوشش ہے, آپ کی ایک الگ کوشش ہے, میری ایک الگ کوشش ہے. کون سی کوشش؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں سب کی محنت الگ الگ ہے. تو اسلامی نقطۂ نظر سے کوشش سے مراد ہے آپ اچھائی کی کوشش کر رہی ہیں یا برائی کی کوشش کر رہی ہیں, تیسری کوئی چیز آتی نہیں ہے. تو جو عمل ہم ہماری زندگی میں کر رہے ہیں سوچ لیجئے یا تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اسلام میں. تو 3 آیتوں میں اللہ قسم کھانے کے بعد, مرد و عورت کی پیدائش کے بعد اللہ نے کہا تم سب کی کوشش الگ ہے. اب اس کوشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آگے بتا رہے ہیں. کیسی کوشش ہے انسان کی؟ آپ نے غور کیا ہوگا, میں نے اپنے درس قرآن کی ابتدا میں ہی شروع میں ہی بتا دیا کہ اللہ نے سورے میں ایک بڑی اہم نیکی کا ذکر کیا ہے, جو ہم اکثریت ہم میں سے, افسوس کی بات ہے, اس پر عمل صحیح سے نہیں کرتے. وہ کیا نیکی ہے؟ آیت نمبر 4 سے اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, آیت نمبر 21 تک آتا ہے. کون سی نیکی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, اور جس شخص نے دیا اور اللہ سے ڈرا, تقوی رکھا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, دیا سے مراد کیا ہے اسلام میں؟ آتا, اللہ نے دیا, جو کچھ اللہ نے دیا اس کو دوسروں کو دیا, مستحقین کو دیا, جس کو ہم عام طور پر صدقہ کہہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے کے تعلق سے کیا بتایا اسلام میں؟ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ متقی کی نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے ان کی نشانی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے, یعنی غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس مراد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوتھی آیت جو سورہ لیل کی ہے, اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا. خالی دینے والے بہت ہیں, دنیا کے بڑے بڑے جو بلینئرز ملینئرز ہیں, جو غیر مسلم اکثر ہیں, یہ خرچہ کرتے ہیں, بڑے بڑے چیریٹی فنڈز ان کے ہیں, بڑے بڑے فلانتھروپسٹ یہ لوگ ہیں, یعنی ایسے لوگ جو خوب ساری خیرات کرتے ہیں. کیا اس انسان کی خیرات کام آئے گی جس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا؟ کیا اس انسان کی خیرات کام آئے گی جو ہے تو مسلمان لیکن دکھاوے کے لیے دیا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے اللہ سب سے بڑے حکمت والے, اللہ سے بڑھ کے حکمت والے کوئی ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, اور اللہ سے ڈرتا رہا. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. میری بہنوں اس آیت پر بہت زیادہ غور کیجیے. دیکھیے عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم
کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, کیا ہمارے ذہنوں میں, دیکھیے اپنا اپنا خود کا محاسبہ کیجیے, کیا ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے, یا ہو سکتا ہے کبھی کبھار آتا ہے, خیال آتا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہی ہوں اللہ مجھے اس کی نیکی دیں گے انشاءاللہ, اللہ میں اپنے اجر بڑھانا چاہتی ہوں, ایک سکون, ایک امید کہ جو میں کر رہی ہوں ہے میرا حساب ہے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, یقین, وہ صدقہ کس کو کہتے ہیں, اس کو سچ مانتے ہیں, کون سی چیز کو, حسنہ کو, اجر کو, کہ آپ کچھ دیں گے اللہ کی راہ میں آپ کو برابر اس کا اجر ملے گا. پھر آگے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وعدہ کیا کہتے کہ 3 آیتیں ہیں, کیا کہا اللہ نے, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, جس نے دیا اور تقوی رکھا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور سچ مانا اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گے, اس پر یقین رکھا, اللہ کا انعام کیا ہوا دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَأَمَّا مَنْ, اور وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمان ہے, کون سا شخص, جو نہیں دیتا اللہ کی راہ میں, جو غریبوں کو نہیں دیتا, مسکینوں کو نہیں دیتا, اپنے غربا کو, اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دیتا, کچھ بھی خیرات نہیں کرتا, کیوں, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, انکار کرتا اجر. اب آپ کو کہا جا رہا ہے دیکھیے اجر ہے, یہ کام کریے, یہ کام کریے, اجر ہے, اجر کی بات دیکھ لیں گے, یہ ہم نے کو مطلب کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اجر کا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات پیدا کر دیں گے. کیسے مشکلات, نیکی کرنے کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے, اور برائی پر برائی کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. یہ جو 6 آیتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی, 3 جو خیرات کرتا ہے اللہ کی راہ میں, 3 جو خیرات نہیں کرتا اللہ کی راہ میں, یہ 6 آیتوں کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیجئے, بہت آسانی سے آیتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بقیع الغرقد میں ٹھہرے تھے صحابہ کے ساتھ. بقیع الغرقد کیا ہے, یہ جو اکثر ہم جنت البقیع جس کو کہتے ہیں, جو بڑا قبرستان مدینے میں ہے, اصل نام اس کا بقیع الغرقد ہے, جنت البقیع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بقیع الغرقد میں ٹھہرے تھے. کسی اللہ کے بندے کی تدفین ہوئی, ایک صحابی کی تدفین ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ٹھہرے ہیں. یہ واقعہ آپ کو صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4949 میں مل جائے گا, والیوم 6 حدیث 4949, اس میں آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما منکم من احد قد کتب مقعدہ من الجنت ومقعد من النار. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے, سن لیجئے ہم سب کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے, سب کے لیے, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے مگر اللہ نے اس کا نام لکھ دیا ہے, اس کی جگہ مقرر کر دی ہے جنت میں یا جہنم میں. اللہ اکبر. سوچئے ہمیں سے ہر ایک کی جگہ مقرر ہے میری بہنوں, یا تو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. اللہ جہنم سے ہماری پناہ. تو آپ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم میں سے ہر ایک کا مقام لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں, یا تو تم جنت میں تمہاری جگہ مقرر ہے یا جہنم میں تمہاری جگہ مقرر ہے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہم اس پر ہی منحصر رہیں, یعنی ایک چیز لکھ دی گئی ہے تو ہم چاہے نیکی کریں یا برائی کریں. اس حساب سے صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس پر منحصر رہیں, کیونکہ صحابہ کو دوسرے لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں اس بارے میں, صحابہ ہر حساب سے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر ہی لوگ پھر منحصر رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے ضمن میں جواب دیا, جو تمہاری مقدر جگہ ہے آخرت میں, غور سے سنیے, جو تمہاری مقدر جگہ ہے آخرت میں, اللہ وہ راستہ دنیا میں تمہارے لیے آسان بنا دیں گے. سمجھے آپ لوگ, جنتی ہے تو نیکیوں کا راستہ دنیا میں آسان بن جائے گا, جہنمی ہے تو برائیوں کا راستہ آسان بن جائے گا. اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے, کیا ہم کو میوزک, ڈانس, یہ تمام آوارہ پن
اپنا وقت برباد کر دینا قرآن حدیث سے دور رہ کر، یہ ہمارے لیے آج آسان ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کی کوئی محفل ہو، گھر میں آپ کوئی قرآن کی محفل رکھنا چاہتے ہوں، اس کے بارے میں سوچا بھی کبھی ہم نے؟ کتنے بار ہم اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، کتنے بار گھر میں اللہ کی بات ہوتی ہے؟ یہ مشکل ہے. تو سوچ لیجئے، اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. نیکیوں کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، سمجھ جائیے ٹھکانہ جہنم میں ہے یا نہیں. اپنا اپنا حساب کر لیجئے. برائیوں کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، جہنم. اچھائیوں کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کے بعد سورہ لیل کی یہ آیتوں کی تلاوت کی کہ جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور تقوی رکھتا ہے اور امید کرتا ہے اجر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے. اور جو وتھ ہولڈ کرتا ہے، یعنی وہ جو نہیں دیتا، فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیل کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی کو کس کو گرانے کے لیے، جو بالکل سامنے والے کے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اپنا سوچتا ہے. مطلب ہی جس کو ہم کہتے ہیں، صرف اپنا سوچتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے کوئی رشتہ داروں میں، کوئی دوست احباب میں، ہماری پہچانت میں کوئی ایسے ہوں گے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، یا خود ہمارے اندر اللہ حفاظت کرو ایک ایسی بات ہے کہ ہم صرف اپنا سوچ رہے ہیں، سامنے والے کی سوچتے ہی نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو بخیل ہے، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہ ہے. بے پرواہ کیسا؟ اجر کس کو نہیں پڑی ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے. دیکھیے اتنے سالوں سے ہم نے ایک نوکری کی ہے، ہمارے والد صاحب نے نوکری کی ہے، خود ہم نے کی ہے. ہر حساب سے دیکھیے، جب مال جمع ہوتا ہے اللہ پر سے خوف چلے جاتا ہے کہ ہاں بھائی اتنا ہے مال، توکل ہٹ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہے، کل کے دن کام آئے گا. سونا جمع کیا، کل کے دن کام آئے گا. چاندی جمع کیا، کل کے دن کام آئے گا. ایک چند گز زمین رکھ لی ہم نے، خرید لی، کیوں؟ برے وقت میں کام آئے گا. اصل برا وقت جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیا سکھایا؟ انفقوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفقوا انفق علیک، تم خرچ کرو میرے لیے، میں تم پر خرچ کروں گا. تو سوچئے میری بہنوں، ابھی ہم نے صرف 10 آیتوں کی بات کی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 11 میں، اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا جب وہ گر پڑے گا. تفسیر میں آتا ہے گر پڑیں گے، اس سے مراد ہے یا تو وہ مر جائے گا یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. میری بہنوں دیکھیں، صدقہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کے اوپر آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، ایمان کی ایک بات سوچئے، کتنا ہم خیرات کرتے ہیں. صحابہ صحابیات کا کیسا دور تھا، آج ہمارا کیسا دور ہے. اور اگر کوئی صدقہ کرتے بھی ہیں، اگر وہ صدقے میں تکبر ہو یا سامنے والے کو گرانا ہو، بار بار احسان دلا رہے ہیں، اس کی مثال کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں مثال بتائی ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260 260 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیے، تمام صدقے کی آیتیں، کئی ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ خیرات کرتے ہیں اور خیرات کے ساتھ ساتھ احسان دلانے کی بات کرتے، دیکھو یاد ہے تم کو 2000 دیے تھے، یاد ہے تمہاری مدد کی تھی 20,000 دے کر، قرضہ بھی نہیں، میں نے تمہاری مدد ہی کر دی تھی، یاد ہے تم کو 2 لاکھ روپے دیے تھے. تو یہ جو بار بار احساس دلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں. خرچ تو کیا، احسان دلایا، بار بار احساس دلایا سامنے والے کو، اور دکھاوے کے لیے کیا؟ دیکھ تم جانتے ہو میں نے اس کو ہیلپ کر دیا، یہ مستحق تھا بیچارہ، میں نے اس کی مدد کر دی. کیسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ سے خیرات کرو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت میں. لیکن ہمارے یہاں ویسا تھوڑی ہوتا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے، خیرات کریں گے تو ایک 4 کو بولیں گے دیکھو میں نے وہاں دیا ہے، میں نے اس کی مدد کر دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیتوں میں کہتے ہیں جس نے ایسا دکھاوے کی خیرات کی، احسان دلایا، بار بار جس کو مدد کی ہے، اس کی مثال ایک ایسے بڑے اور چکنے پتھر کی ہے جس کے اوپر دھول بیٹھ چکی ہے اور ایک بڑی تیز بارش ہوئی اور وہ دھول اس کے اوپر سے ہٹ گئی. اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ دھول میں پارٹیکلز کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو جس طرح انسان جو نیکیاں اتنی ساری کر لیتا ہے ایک دکھاوے کی وجہ سے، ایک احسان جتانے کی وجہ سے، جس طرح دھول پتھر پر سے پانی کی وجہ سے نکل جاتی ہے، نیکیاں اس طرح مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، خیرات کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کی مثال ایک ایسی بالی کی ہے، سیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر 100 بالیاں ہیں الگ، اور ان 100 میں الگ 100 ہیں، 7 بالیاں ہیں، اس میں 100 ہیں۔ تو اس سے مراد ہمارے علماء اکرام نے کہا کہ اس کا اجر کتنا ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر تم 1 پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا 70,000% تم کو بدلا دیں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور دیکھیے آج ہمارے ماحول میں جو ہم بلیک منی، وائٹ منی اتنا زیادہ سنتے ہیں، کالا دھن، یہ جو سفید دھن یہ جو ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں یا ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم میں سے کتنوں کے پاس کالا دھن ہے؟ کسی کے پاس یہ جواب نہیں آ رہا۔ تو آپ پوچھیں گے سوال پوچھ رہے ہی کیوں آپ؟ یہ چیز پوچھنے کی نہیں۔ کالا دھن کس کو کہتے ہیں؟ ایلیگل جو پیسہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بک کر دیا جائے گا، اریسٹ بھی کر لیا جائے گا، ایسا اس طریقے سے اس کو کالا دھن کہتے ہیں جو ایلیگل اماؤنٹ ہے۔ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ سوال کریں کہ جتنا بھی اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے، صرف پیسے کی شکل میں نہیں، پیسہ، جائیداد، ہر چیز، اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرتے، اللہ نے جو دیا اس کو اللہ کی خاطر خرچ نہیں کرتے، تو وہ کالا دھن نہیں ہوا تو کیا ہوا میری بہنوں؟ وہ ہم کو کیا جنت میں ہم کو جنت دلانے کام آئے گا؟ یہی بات اللہ نے اس سورہ کی آیت نمبر 11 میں کہی، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کا مال اس کو کچھ کام نہ آئے گا جب وہ گر پڑے گا وہاں پہ۔ تو ہم کو جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، اگر ہم اس کے لیے ہمارے جو مستحقین ہیں، جو غریب ہے، مسکین ہے، غربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی اگر ہم مدد نہیں کرتے، صرف اپنا دیکھتے ہیں، تو آخرت میں مال آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اچھا دوسری چیز، ہمارے یہاں اکثر جب دین کے راہ میں تعاون کی بات آ جائے، جب ایک دین کو ضرورت ہے یا پھر کچھ اہم خیرات کی ضرورت ہے، تو ہماری کئی ایسی بہنیں ہیں جو کہہ دیتی ہیں کہ میں نے غریب بچی کی شادی میں خیرات کی۔ وہ خیرات جائز ہے؟ غریب بچی کی شادی، غریب بچی کو پیسے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہی خیرات آپ غریب بچے کو کر دیتی ہے تو آپ کو اجر مل جاتا۔ جہیز حرام ہے اسلام میں، بچی کو شادی کے لیے 1 روپیے کی ضرورت نہیں ہے، تو بچی کو کیوں دیا آپ نے؟ پھر دوسری چیز، کسی کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر سال زکوٰۃ کا پیسہ انہی کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ غریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بچے US میں سیٹل بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں بڑی بڑی شادیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ غریب ہوتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں 260 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے، اللہ نے جو بتایا ہے کہ تم خیرات کرو، آیت نمبر 269 میں اللہ نے کہا کہ اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرتے ہیں، جسے چاہے عطا نہیں کرتے۔ کا مطلب جب آپ خیرات کرتی ہیں موقع کو دیکھ کر، جس کو دینا ہے اگر آپ اس کو نہیں دیتی تو آپ کی خیرات بیکار ہو جائے گی۔ تو آیت نمبر 11 تک اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا مال تم کو کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 12 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک بڑی اہم بات یہ بتا رہے ہیں کہ جب مال تم کو تمہارا کام نہیں آئے گا اور تم کو اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو دیکھ لو کہ جو تم کو جنت میں جانے کی اتنی جو تمہیں کوشش کر رہے ہو، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کی ان آیات سے انکار کرتے تھے، تم پلٹ چکے تھے۔ اللہ نے کہا خیرات کرو، اللہ نے دوسری تمام نیکیوں کا ذکر کیا، لیکن تم نے ان پر عمل نہیں کیا۔ تو یہی بات اللہ نے اس قرآن میں بتائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہم نے اب تک کیا بات کی؟ خیرات جو ہم کر رہے ہیں آج کل، جو بڑی اونچ نیچ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی خیرات کیسی ہوتی تھی؟ صحابہ کی کیسی خیرات تھی؟
ایک صحابیہ کا واقعہ لائیے جنہوں نے خیرات نہیں دی, ایک صحابی کا واقعہ لائیے جنہوں نے خیرات نہیں دی. دیکھیے آج ہم, اللہ ہماری حفاظت کریں, خیرات تو ایک الگ چیز ہو گئی, جو فرض خیرات ہے وہ خود ہم ادا نہیں کرتے, اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ تو فرض خیرات, یہ تو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے, جو مستحق ہے زکوٰۃ دینے کے, جس کے پاس وہ نصاب لیول ہے, جو اس کو نصاب لیول ریچ ہو چکا ہے, پھر بھی ہم کتنے تولے سونے ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے. کئی ہمارے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جہاں پر کئی تولے سونا رکھا ہوا ہے, ہر سال نکلتا ہے لیکن کان پر جوں نہیں رنگتی کہ ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے. فکر نہیں ہوتی, زکوٰۃ میں ساڑیاں دیں گے, فطرے میں کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے. فطرے میں پیسے دیتے ہیں, دینا چاہیے اناج, لیکن وہاں پیسے دیں گے. زکوٰۃ میں پیسہ دینا ہے, وہاں پر دیں گے ساڑیاں. تو یہ جو زکوٰۃ جو فرض ہے میری بہنوں, کتنا اہم مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, کنز یہ جو مال جو آپ ہولڈ کر لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں اپنے پاس, نہیں ادا کرتے اس کا حق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال, یہ جو سونا چاندی ہے, یہ مال ایک بڑے سانپ کی شکل میں, جس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے, ایک بڑے سانپ کی شکل میں زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کے سامنے آ کر ٹھہرے گا. حدیث ختم نہیں ہوتی. وہ سانپ اس انسان کے گلے میں آ کر اس کا گلا مروڑ دے گا اور اس کو کہے گا, انا کنزن انا کنزن, میں تمہارا وہ مال ہوں جو تم نے جمع کر لیا تھا. مجھے جس مال سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, وہی مال پر جو زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہم, وہ مال ہمارا ہی دشمن بن جائے گا قیامت میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ان آیتوں میں کہ تم کو مال خرچ کرنا ہے. 12 میں اللہ نے کہا, جس سے آج میں نے اپنے درس قرآن کو شروع کیا, انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہدایت دینا. اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ ہدایت دیں, اور دنیا کی زندگی پر کنٹرول بھی اللہ کا ہے, آخرت کی زندگی پر کنٹرول بھی اللہ کا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے میری بہنوں, ہوتا یہ ہے جیسے کہ صحابہ نے سوال کیا, صحابہ کو ماشاءاللہ یقین تھا, ایمان تھا. آج ہمارے یہاں کتنا عام ہو چکا ہے. دیکھیے ہدایت کے مسئلے پر, اتنے عظیم مسئلے پر آج ہمارے پاس سوالات کیسے ہوتے ہیں. کوئی ہماری بہن حجاب نہیں کرتی, کوئی ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھتا, کوئی کچھ برائی کرتا ہے, کوئی کچھ برائی کرتا ہے. جب ہماری ایک فکر ہوتی ہے ایک مسلمان بہن کے ناطے کہ یہ فلاں شخص یہ برائی نہ کرے, تو جواب اکثر کیا ملتا ہے؟ دیکھیے ہدایت اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہدایت اللہ ان کو دیں گے تب وہ سدھر جائیں گے. سنا آپ نے کبھی یہ بات؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ بات کو ہم, شیطان ہم کو نہیں بھٹکاتا تو کیا ہوتا میری بہنوں؟ شیطان ہی ہم کو بھٹکا رہا ہے یہ بات کہنے پر. کیوں؟ کیا اللہ ہم کو ہدایت نہیں دینا چاہتے؟ بولیے, کیا اللہ ہم کو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دینا چاہتے ہیں, اسی لیے اللہ نے قرآن نازل کی. ہم ہدایت نہیں لیتے. اللہ نے کہا انا علینا للہدی, ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت تم کو دیں. اللہ نے ہدایت نازل کی, اس کو تفصیل میں بیان کرایا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ہدایت لیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آخرت کی زندگی پر بھی اللہ کا حکم ہے اور دنیا کی زندگی پر بھی حکم ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ جو شخص بے پرواہ ہوتا ہے جہنم میں, اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے وارننگ کون دے رہے ہیں؟ کوئی آج کا کوئی بڑا جس سے آپ ڈرتے ہیں اس دنیا میں, وہ آپ کو وارننگ نہیں دے رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ کی وارننگ دے رہا ہوں, جس میں کوئی داخل نہیں ہوں گے سوائے اس کے جو بدبخت ہوگا. بدبخت کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے کہا الذی کذب وتولی, جو جھٹلاتا ہے. کوئی آپ کو بات بتا دی گئی قرآن کی, آپ اس کا انکار زبان سے بھی کر سکتے ہیں, دل سے بھی کر سکتے ہیں. زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے میری بہنوں, دل سے بھی انکار ہوتا ہے کئی باتوں کا. حجاب اسلام میں دیکھیے, ہم تو ماشاءاللہ حجاب میں بیٹھی ہیں, کئی ہماری مسلمان بہنیں جو اللہ حفاظت کرے ہماری,
ہماری امت کی کئی ہماری مسلمان بہنیں ماڈلنگ میں ہیں، ہم کو خبر ہے اس کی. کئی ہماری مسلمان بہنیں فحش کاروبار میں، اللہ ہماری حفاظت کریں. عالم تو یہ ہے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی بہن اتنا فخر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں فیس بک پر الحمدللہ اب بالی ووڈ جو ہے یہ رول ہو رہا ہے نہ صرف مسلمان ایکٹر سے بلکہ مسلمان ایکٹریسز بھی یہاں پر ہیں. تو بالی ووڈ پر بھی ہم مسلمانوں نے بازی مار دی. استغفر اللہ. جھٹلا رہے ہیں. جب بتایا گیا ہے حجاب اسلام میں ہے، غیر محرم مرد عورت کے ساتھ ایسی بات چیت نہیں کر سکتے، آپ ایسی جگہ کام نہیں کر سکتے، یہ میوزک حرام ہے، یہ فحش چیزیں حرام ہیں، کیا کہہ دیا؟ کذبا، جھٹلایا ان چیزوں کو. وتولا، اور منہ پھیر لیا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے. اور پھر اللہ نے کہا لیکن جہنم سے دور وہ شخص ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا. یہ آیتیں شروع کی آیتیں صدقے کے تعلق سے ہیں، صدقہ دینے کے تعلق سے ہے. اب جہنم کا ذکر اللہ نے کیا، پھر تقویٰ کا ذکر اللہ نے کیا. پھر اللہ نے کہا وہ شخص ہے جو جہنم سے دور ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور وہ خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ پیوریفائی کرنا اپنے آپ کو پاک کرنا. زکوٰۃ تزکیہ سے ہی تو ہے. جو ہمارا مال ہے اس کو ہم پیوریفائی کرتے ہیں. جس طرح عام ہمارے دنیاوی زبان میں بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس اسلامی اعتبار سے اچھا مال کس کو کہتے ہیں؟ جو مال ہمارے لیے مفید ہے، جو ہم کو کام آئے گا، جس کا تزکیہ ہو، جس کو پیوریفائی کیا جائے، اس میں سے زکوٰۃ نکالا جائے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں تعاون کرتا ہے، اللہ نے جو غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، ان تمام کی مدد اپنے مال سے کرتا ہے. کس لیے؟ آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا وجہ ربہ، اللہ کو دیکھنے کے لیے. آخرت ہوگی، جنت میں جائیں گے. سب سے بڑی نعمت جو اللہ انسانوں کو، دیکھیے کائنات میں اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی میری بہنوں. اور آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو جنتیوں کے سامنے ظاہر کریں گے. تو اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خیرات کرتے ہیں. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو خواہ ایک آدھے کھجور سے ہی صحیح. یہ حدیث ہم نے ہو سکتا ہے سن لی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے، کتنی پیاری خوشخبری ہے، سوچئے. اللہ ہمارے لیے صدقے کی، ہر حساب سے صدقے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کریے، آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے خیرات ایک کھجور کے برابر ہی صحیح، یعنی کھجور یا کھجور کے برابر کی کوئی خیرات کی اپنی حلال کمائی سے، حدیث ہے، جس کسی نے خیرات ایک کھجور کے برابر ہی صحیح اپنے حلال کمائی سے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ اس خیرات کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو ایسا بڑھا دیتے ہیں جس طرح اگر تمہارے یہاں ایک گھوڑے کا بچہ ہو اور جس طرح تم اس کو پال کر بڑا کرتے ہو، اللہ تمہاری خیرات کو بڑھائیں گے یہاں تک کہ وہ خیرات ایک پہاڑ کی مانند ہو جائے. میری بہنوں، اصل کمائی یہی ہے. اور آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ شخص اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے لیے خیرات کرتا تھا. تو دیکھیے یہ جب قرآن نازل ہو رہی ہے، ہمارے صحابہ صحابیات، کیا تمام صحابہ صحابیات امیر تھے یا تمام کے تمام غریب تھے؟ امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقے کی جب آیتیں نازل کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جب آیتیں نازل کی، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ صحابہ صحابیات خوب جو زکوٰۃ کا لیول ہے وہ ادا کرتے تھے اور خوب خیرات کرتے تھے، یا چھوٹی موٹی خیرات کر لیتے تھے؟ کیسی خیرات کرتے تھے؟ خیرات کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कितनी प्यारी मिसालें मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के इरादा किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हिजरत करो। किसके साथ हिजरत की? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। अमीर साहबी है कि गरीब है? बहुत अमीर है, सिर्फ अमीर नहीं है, बहुत अमीर है। अपने घर की हर चीज को अल्लाह की राह में लगा दिया, हर चीज को। यहां तक के नाबीना वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के, जिन्होंने जब कलमा नहीं पढ़ा था, नाबीना वालिद औंट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि मेरे बच्चे ने यहां पर कुछ भी नहीं बताया, लेकर चले गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह की राह में ताउन कर दिया। तो प्यारी बेटी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक कपड़े में चंद कंकरियां डालती हैं, उसको बंद देती हैं और अपने नाना के हाथ में रख कर कहती हैं, देखो आपके बेटे ने कुछ ना कुछ छोड़ कर गए, आप फिक्र मत करिए, है कुछ घर में हमारे। कैसी बेटी है, कैसी मुसलमान है मेरी बहनों। आप सोचिए, आपके घर कुछ भी नहीं है, आपके वालिद, आपके शौहर हर चीज अल्लाह की राह के लिए लेकर चलेंगे, तो आप क्या करेंगे? किसके हाल पर छोड़ के गए? कैसा होगा? कुछ तो छोड़कर जाओ हमारे लिए। वो तखवा था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। एक वाक़या जो हो सकता है हमें से कई ने सुना होगा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि जो कुछ है तुम्हारे पास अल्लाह की राह में ताउन करने लेकर आओ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हो गए कि घर का पूरा आधा सामान, आधा माल किसको कहेंगे? देखिए आप अपने घर को आप सोचिए, उसमें का आधा माल ज्यादा होता है कि थोड़ा होता है? ज्यादा होता है। आधा माल उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आ रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि अब माशाल्लाह मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर मैं बाजी मार दूंगा इंशाल्लाह। इतनी बड़ी खैरात, बड़ी बात है, आधा माल लेकर आ रहे हैं। पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा माल इस्लाम की राह में लगा दिया। तो देखिए खैरात का जज्बा, कंपटीशन, तो ये कंपटीशन हमको रहना चाहिए। देखिए एक चीज होती है, आप सदका देते हैं जब आपके पास माल हो, अब माल नहीं होगा तो क्या करेंगे? मिसाल है बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, गरीब साहबी है कि अमीर है? बहुत गरीब है। यहां तक कि ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया माल के लिए ताकि अल्लाह की राह में ताउन हो। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या किया? मेहनत की, सुबह से लेकर शाम तक एक यहूदी के पास काम किया, खूब सारा माल अपने कंधों पर उठाया, बड़े बड़े थैले अपने कंधों पर उठाए। फिर कैसी हालत में थे? भूख की हालत में थे, पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया, कैसी हालत में हम नहीं जानते। वो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इतनी मेहनत करते हैं। आप देखते होंगे कई बार रस्तों में बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़ा बड़े जो चावल आटे की बोरियां होती हैं, कैसे मजदूर उसको उठाकर रखते करते हैं, तो आपको तरस आता है कि देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मेहनत की। वो जो इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन हैं, वो ये मेहनत अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की राह में ताउन करने के लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम हो गई मेहनत की, और वो यहूदी था जिसके पास काम किया। यहूदी तो यहूदी होता है। यहूदी ने कहा कि देखो तुम्हारे मेरे बीच में कोई मुआहदा नहीं हुआ था, अग्रीमेंट नहीं था कि मैं इतने पैसे दूंगा, तो लिहाजा ये आधा खजूर है, ये तुम ले लो। क्या दिया? आधा खजूर, हाफ खजूर, आधा खजूर दिया। अब देखिए मैं आपसे पूछती हूँ, आधे खजूर से हमारी भूख मिटती है? क्या आप सोचते भी है कि इसको हम खैरात करेंगे या फिर इससे कुछ काम आएगा? आधा खजूर मिलता है तब भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। रस्ते में ख्याल आता है कि भूखा हूं, ये खा लूंगा, थोड़ी ताकत आ जाएगी, कह सकता हूं ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देखिए अब ये खैरात अगर नहीं करेंगे तो गुनाह ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ मेहनत ही नहीं की, तो अलग बात है। इतनी मेहनत की लेकिन कुछ मिला नहीं, तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह गुनाह तो नहीं होगा। लेकिन वो खजूर को लेकर सोचते हैं ये खा लूंगा तो ठीक है, दुनिया की भूख मिट जाएगी, असल भूख आखिरत की है। वो उतना सा खजूर लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। मेरी बहनों, देखते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रेपुटेशन हम सबको मालूम है,
صحابہ کو معلوم ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم کیسا خیرات کا جذبہ ہے. مالوں کے ڈھیر جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور پہلے سے نور والا ہے, اور زیادہ روشن ہو گیا کہ میرے صحابہ نے اتنا مال اکٹھا کیا ہے اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے لیے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے مایوس ہو گئے. مایوس کا مطلب تھوڑا سا کہ میرے پاس مال شاید بالکل نہیں ہے, اتنا ایسا آجا کھجور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, دیکھیے رحمت للعالمین ہے, بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ کیا ہوا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اعلان ہے کہ سب سے پیاری خیرات آج کے دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. اور اس کھجور کو وہ پورے مال کے ڈھیر کے اوپر رکھا اور کہا اللہ کی نظر میں سب سے پیارا مال یہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مال خرچ کرو, جو کچھ اللہ نے دیا خرچ کرو تاکہ تم کو اس سے فائدہ ہو جائے, تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میری بہنوں دیکھیے جذبہ کیا صحابیات میں کم تھا. عید کا موقع ہے, ہم دیکھیے عید میں کیسا تیار ہوتے ہیں, ہم فل اچھے خاصے زیورات پہنتے ہیں, اچھا تیار ہوتے ہیں. کوئی مانگنے والی بچی آ گئی, کوئی مستحقین آپ کے سامنے آ گئے, کیا آپ اس کو اپنی انگوٹھی اتار کر دیں گے؟ اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی خریدا ہے اتنی محنت سے, رکھا ہے اتنے سالوں سے, کئی بار ہو سکتا گم کر بھی آپ کو مل گئی, عزیز ہے آپ کو یہ آپ کی جیولری, آپ کا یہ سونا چاندی, جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے, نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے اعلان کروایا کہ تعاون کرو اللہ کی راہ میں. صحابہ سے کہا, صحابیات سے کہا, صحابیات سے کیا کہا؟ اے صحابیات تعاون کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صحابیات نے اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکال کر ڈال دی. تو یہ خیرات کا جذبہ تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گھر میں سر ایک دیوار کو لگتا تو پیر دوسری دیوار کو لگتے, اتنا چھوٹا گھر, کمرہ ہے, حجرہ ہے, ایسے گھر میں رہنے والی پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت میں 100,000 درہم تحفے میں ملے. کتنے؟ 1,00,000 درہم تحفے میں ملتے ہیں. ہماری جگہ, ہم ان کی جگہ ہوتے, یا پھر ہمارے آج کے ماحول میں کوئی ہم کو اتنی بڑی رقم دے دیتے تو ایک گھر بنا لیتے یا کچھ تو اچھا کر لیتے اپنے لیے. ام المومنین ماشاءاللہ سب سے اچھا کام کیا, پورا صدقہ کر دیا, پورا مال. صرف مال ادا نہیں کرتی, مال صدقے میں نہیں دیتی, جو کچھ اللہ نے دیا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیسے؟ گھر پہ کچھ نہیں ہے, کھانے کو بس تھوڑا سا کھانا ایک رکھا ہوا ہے, روزہ ہے, روزہ کھولنے والی ہے, کوئی منگنے والا آ گئے دے دیا ان کو, یاد بھی نہیں کہ روزہ ہے اور روزہ کھولنا ہے. اتنا زیادہ جذبہ کیسا ہو سکتا ہے میری بہنوں؟ لیکن ہے, اور یہی جذبہ ہم کو اپنے اندر ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ آپ غور کیجئے, یہ پورے سورہ لیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن رات کی اہمیت بتاتے ہوئے, انسان کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے انسان کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے لیے تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اللہ کے لیے خیرات کرنا ہے, اور یہ سب کرنا ہے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو خوب خیرات کرنے کا, زکوٰۃ ادا کرنے کا, خوب خیرات کرنے کا جذبہ عطا کریے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کی شاگردہ اب بیان دوں گی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کڑی نمبر 14. ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلی کڑی میں
ہم نے بنیادی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الگ الگ پہلو ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کی. تو اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تو اس کے بعد سے جو وقفہ جتنا بھی گزرا جس میں دوسری وحی نازل نہیں ہوئی، تو تاریخی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر خودکشی کرنے کے ارادے سے چڑھ گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پہاڑ پر چڑھتے خودکشی کے ارادے سے. تو اب جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر ہر بار برابر وہاں پر کرسی ڈال کر موجود ہو جاتے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جبرائیل علیہ السلام کو تو وہ فوراً اترنے لگتے، اور جب اترتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام آواز لگا کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ اکیلے معبود ہے. جیسے یہ کہتے غائب ہو جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے پر بہت ہی زیادہ تسلی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرنے لگتا تو واپس پریشانی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جبرائیل علیہ السلام کہاں چلے گئے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جب کبھی میں اس فرشتے کو دیکھتا یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتا تو میرے دل کے اندر بڑا ہی ڈر پیدا ہو جاتا، میں بہت خوف کھانے لگتا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوتی ہیں اس کے واقعے کو جاننے سے پہلے ہم مختصر میں وحی کے تعلق سے چند اہم باتیں جان لیتے ہیں جو اکثریت ہم میں سے نہیں جانتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتے، جو جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے، تو اس کے بنیادی طور پر دو شکلیں تھیں. ایک جہاں جبرائیل علیہ السلام آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتے اور پھر چلے جاتے. دوسری شکل جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے جبرائیل علیہ السلام تو سخت سردی کی کیفیت پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے تر ہو جاتے، یعنی بھیگ جاتے پسینے سے. یہاں تک کہ اگر آپ صحیح بخاری جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 4552 4592 پڑھیں گے تو اس میں زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک واقعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی میرے مانڈی کے اوپر تھی، اور اچانک جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اور اس کا وزن میرے پاؤں پر اتنا پڑا کہ کچھ دیر کے لیے میں درد سے تلملا اٹھا، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میری پیر کی ہڈی اس وزن سے ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں ہوئی. اور ایک واقعے میں آتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئے، اور جیسے ہی نازل ہوئے وہ اونٹنی اس وزن سے زمین پر بیٹھ گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 میں فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے کہ جب کبھی جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوتے تو ایسی وحی میرے لیے بڑی ہی سخت کیفیت والی وحی ہوتی، اور مجھے ایک بیل کی آواز آتی، ایک بیل کی آواز میرے کان میں آتی. اور اس حدیث کے جو الفاظ ہیں محدثین نے جب اس کی تشریح کی تو انہوں نے بتایا کہ جو گھنٹی والی آواز ہے اس سے مراد ہے کہ وہ آواز جبرائیل علیہ السلام کے پر کی آواز تھی، اور وہ اتنی بھینکر ہوتی جیسے کوئی سٹیل یا چین کی لوہے کی چین کو کوئی مضبوط چٹان سے اگر لگڑتا ہوا جا رہا ہو تو جو وائبریشنز والی جو آواز آتی تھی ویسی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی، اتنی سخت کیفیت والی آواز ہوتی. اور وہ اس لیے ہوتی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو وہی اللہ کے کتاب کی لا رہے ہیں وہ اتنی سخت کیفیت والی ہوتی کہ وہ تھر تھرانے لگتے. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
सूरह हशर सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 21 में कहा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबरिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर हम इस क़ुरआन को किसी मज़बूत पहाड़ पर नाजिल करते तो ये मज़बूत पहाड़ भी अल्लाह के कलाम के खौफ से फट कर रेजा रेजा हो जाता। और यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हो रहा था, क्योंकि बाज़ आयात, बाज़ सूरे अल्लाह के गज़ब के, अल्लाह के खौफ के ऐसे होते कि ख़ुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयत नाजिल करते हुए थरथराने लगते खौफ से। और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका वज़न, उसका असर इतना सख्त होता था। तो ये एक किस्म की वही हो गई। अब दो हिस्से कुरान के ऐसे हैं और एक अहकाम कुरान का ऐसा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आम तौर पर जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही नाजिल करते वैसे नहीं नाजिल किया, बल्कि सूरह फातिहा जो कुरान का सबसे पहला सूरा है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली मर्तबा 2 फरिश्तों से भिजाया और दोबारा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और कुरान कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की जो आखिरी 2 आयतें हैं 285 और 286 यानी 285 और 286, इन 2 आयत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता किए। और एक हुक्म, एक अहकाम कुरान का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता किया, वो सलाह का हुक्म है। यानी सलाह की फ़र्जियत का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता किया। तो ये एक शक्ल हो गई। अब अहदीस, जो हदीस का जो अहकामात, हदीस में जो अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से ही वही होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे होते, अचानक किसी बात का तबसरा करने लगते, तफसीर सुनाने लगते, तशरीह करने लगते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अचानक से मेरे दिल में एक बात डाली जाती और मैं वो लोगों को सुना देता। तो ये एक किस्म की वही थी। अब हर नबी का जो ख्वाब होता है वो भी एक वही की शक्ल होती है। और अगर आप सही बुखारी जिल्द नंबर 9 की हदीस नंबर 6987 यानी 6987 पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को नबियों के ख्वाब का 46वां हिस्सा मिला। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी चीज़ को नबी 100% देख रहे हैं तो उम्मती उस चीज़ को 46% देखेगा। तो मेरी बहनों, हमको चाहिए कि अगर हमको कोई ख्वाब आते हैं, हम कुछ ख्वाब में देखते हैं, तो हमें उसका कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसको यूं ही मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको उस ख्वाब के ज़रिए कोई नसीहत कर रहे हैं, कोई हिदायत का रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि आज हम साइंस को कुरान और हदीस से बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो हम साइंस की बात को एक अल्टीमेट बात मानते हैं, जबकि साइंस हमको हकीकत में सिर्फ उल्लू बना रहा है। क्योंकि साइंस ने कह दिया कि आप जो सोचकर सोते हैं आपको ख्वाब वही आ जाता है। लेकिन आज तक साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं आया कि ख्वाब इंसान को आता क्यों है। तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। लेकिन हाँ, तिरमिज़ी वॉल्यूम 4 जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2280 2280 अगर आप पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक झूठा ख्वाब, दूसरा बेकार ख्वाब और तीसरा सच्चा ख्वाब। झूठे ख्वाब की मिसाल ऐसी है कि आपने ख्वाब में देख लिया कि आप अचानक नबी बन गए, तो ये ऐसी चीज़ है जो कभी हो ही नहीं सकती, तो ये झूठा ख्वाब हो गया। बेकार ख्वाब आपने देख लिया कि आप अचानक से हवा में उड़ने लगे या आप प्लेन पर बैठकर सफ़र कर रहे हैं, तो ये किस्म के ख्वाब बेकार ख्वाब होते हैं। आपने ख्वाब में देख लिया कि आप किसी को कलमा पढ़ा रहे हैं, हज कर रहे हैं, तो इस किस्म के जो भी ख्वाब होते हैं ये सच्चे ख्वाब होते हैं और अल्लाह की तरफ से हिदायत का रास्ता होता है ये।
اور ایک اہم بات خواب کے تعلق سے یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے خواب ہر ایک کو مت سناؤ، کیونکہ خواب کی تعبیر اونٹ کے پیر کی طرح ہے. یعنی اگر مذاق میں کوئی آپ کے خواب کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے تو اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ اونٹ کی طرح پڑتی ہے، یعنی فوراً پڑ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم اپنے خوابوں کو حاسدین یا جلنے والوں کو مت بتاؤ، اپنے خواب علم والے لوگوں کو بتاؤ، تاکہ وہ لوگ آپ کے خواب میں جو اچھائی ہے آپ کو بتا سکے اور جو برائی ہے اس سے بچا سکے انشاءاللہ. تو یہ بنیادی طور پر الگ الگ شکلیں تھیں وحی کے. اب اللہ سبحانہ و تعالی جب اس قرآن کی دوسری وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں تو سب سے پہلا حکم جو اللہ نے دیا، اگر آپ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے مزمل آپ رات کو کم سویا کیجئے اور باقی رات میری عبادت کیجئے. اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتیں نازل کر رہے ہیں وہ سورہ مدثر سورہ نمبر 74 سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہے، جس میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے اوڑھ کر سونے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کیجئے. ہمارا تعارف دیتے ہوئے یعنی رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرائیے، کہیے ان سے کہ ان کا ایک رب ہے جو ان کے ایک ایک عمل کا حساب لینے والا ہے. تو اب آپ لوگ سوچیں میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک نئے قسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شروع کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم سے قربت چاہتے ہیں، آپ ہم سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ سب اس بات سے متفق ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی نیند سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. یعنی وہ اپنی نیند کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، وہ نیند برداشت نہیں کر سکتا. پوری محنت، پوری بھاگ دوڑ کے بعد وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں آپ تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کیا کر رہے ہیں کہ اگر کہ ہم نے آپ کو نبی آرام کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اب ہم آپ کے زندگی میں سے آرام اڑا دینے والے ہیں، کیونکہ ایسی ذمہ داری ہم آپ کے اوپر جھونپنے والے ہیں جس میں اس دنیا میں آپ کو آرام اب نصیب نہیں ہوگا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں میں جتنے بھی لوگوں کو جانتے تھے سب کو اللہ کا تعارف دینے لگتے ہیں، اسلام کی دعوت دینے لگتے ہیں. اور ایسا ہی سلسلہ 3 سال تک لگاتار چلتا رہا ود ان دا فیملی اینڈ دا کلوزڈ ونس، یعنی قریبی لوگوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اب اس کے آگے جو سیرت کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سیکھیں گے انشاءاللہ. اسی سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی سے اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت